बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गुज़र रहा है। वो महीना कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों व बरकतों का नुज़ूल होता है। इस महीने का ये पहला अशरा आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस पहले अशरे के अंदर हमने जो भी इबादात की, जो रोज़े रखे और इसी तरह से कुरान हकीम की तिलावत की, दीगर जो भी ज़िक्र अज़कार किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सब को अपनी जनाब के अंदर शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। इंसान होने के नाते हमसे जो कोई कमी कोताही रह जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से उसे मुआफ़ फ़रमाए। उम्मीद है आप तमाम अहबाब भी रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं, वो भी साथ साथ रोज़ा रख के और इसी तरह से कुरान हकीम की तिलावत करके अपने दिन के औक़ात को अच्छे तरीक़े के साथ बिता रहे होंगे। और ये उसी वक्त होता है जब घर के अंदर एक माहौल क्रिएट किया जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिसके अंदर बच्चों को भी साथ इनकरेजमेंट मिले। वो ये देखते हैं कि वालिदैन किस चीज़ से ज़्यादा खुश होते हैं, तो बच्चे ख़ुद फिर वो अमल करने की भी साथ साथ कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके हवाले से। तो मुझे यकीन है कि आप अपने घरों के अंदर ज़रूर ऐसा इन्वायरमेंट बनाए हुए होंगे कि जिससे स्कूल से छुट्टी होने की वजह से बच्चे वो भी साथ साथ रोज़ा रख रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बच्चों को भी सलामत रखे और हर तरह की बीमारियों, परेशानियों और आफ़ात व मुसीबत से सबकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन किराम, इंसान जिस कदर भी इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहे, बिलाखिर एक हकीकत है कि जिससे किसी को कोई इनकार नहीं और जिससे कोई फ़िरार मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरार। क्या हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दीजिए, तुम अगर मौत से भागना चाहो, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहाँ पर भी चले जाओ, माल दौलत के अंबार लगा लो, बहुत ही खूबसूरत कीमती अपने लिए महल्लात तामीर करा लो, बहुत बुलंदियों पे चले जाओ या ज़मीन की तह के अंदर गार बनाकर ख़ुद को महफूज समझना शुरू कर दो, जहाँ पर भी हो, जब तुम्हारा वक्त मुकर्रर आना है तो फिर तुम्हें मौत ने आ लेना है और उसके अंदर ज़रा भी किसी किस्म की तक़दीम व ताख़ीर नहीं होगी। रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के अंदर हमें ख़ास तौर पर दिल नरम होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इंसान को एक लगाव होता है, एक रुजू अल्लाह की तरफ होता है। तो इस महीने के अंदर अपनी दुनिया के मामलात के साथ साथ अपनी आखिरत की फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए। हमारे यहाँ लंदन में ही बड़े मशहूर और बड़े अच्छे शरीफ इंसान क़ारी तारिक साहब होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हिम्मत हौसला दे। उनके जवान साला बेटे का अगले दिन इंतकाल हो गया। वो नौजवान नमाज तरावी अदा करते और लीड करते और इसी दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ और उनका इंतकाल हो गया। नौजवान बच्चा उनका 18-19 साल का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके क़ब्र हशर की मंज़िलों को आसान फ़रमाए और उन वालिद साहब समेत जुमला पसमानदगान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र जमील अता फ़रमाए। इस तरह के आप भी इर्द गिर्द देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसके अंदर इंसान को कोई तवक्को नहीं होती। होता है ना, कोई बंदा बीमार है, काफ़ी उम्र गुज़र चुकी है, कोई बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो फिर बंदा अगर कोई इस तरह का वाक़या भी पेश आता है तो
انسان کہتا ہے کہ جی چلیں، اب بیمار تھے اتنے عرصے سے تو یہ ایک امید لگی ہوئی تھی، پھر بھی انسان کو ایک دکھ افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کے جب ارد گرد آپ ایسے نوجوانوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جن کے حوالے سے انسان کو کوئی اس طرح کی توقع نہیں ہوتی، تو پھر وہی چیز جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بارہا ارشاد فرمائی ہے کہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کوئی عذر بنتا ہے، اور انسان کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ، جو اللہ رب العزت سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کو پسند فرمایا کرتا ہے۔ اور من کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ رب العزت سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہو تو کرہ اللہ لقاءہ، اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو انسان اللہ رب العزت سے ملاقات کو پسند بھی کرے، یعنی اس دنیا کی خیر بھی مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ الہ العالمین جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اچھا خاتمہ نصیب فرمانا۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہوا کرتے تھے، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، کہ الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ یہ حسن خاتمہ بہت ضروری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان زندگی گزارتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوتا ہے، اور اس قدر وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ یہاں دروازہ کو ہاتھ لگائے اور جہنم کے اندر داخل ہو جائے، دروازے کے اس قدر وہ قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اور لیکن وہاں سے اللہ رب العزت اسے کوئی ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ وہاں سے بچا کر جنت کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال کے اندر اس کی زندگی گزر رہی ہے، نیکیاں کرتے 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 وہ جنت کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ یوں ہاتھ بڑھائے جنت کا دروازہ کھلے اور وہ اندر داخل ہو جائے، لیکن پھر وہاں سے اس سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ ہٹا کر جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو حسن خاتمہ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ حسن خاتمہ کی کچھ علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، انہی میں سے کچھ کا میں تذکرہ بھی کر دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو آخری وقت کے اندر کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، جس کا آخری لفظ اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ ہو، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اگر وقت آخر انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے تو یہ اس کے لیے حسن خاتمہ کی امید ہے، یقین ہے کہ یہ اس کا خوبصورت خاتمہ ہوا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی لیے جب کوئی شخص وقت نزا کے اندر ہو اور اس پہ سکرات الموت طاری ہوں تو یہ اسے تلقین کی جاتی ہے کہ کلمہ پڑھو، اس کے ارد گرد لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کی زبان پہ بھی کلمہ جاری ہو اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہو۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ماشاءاللہ جن کی زندگی اچھے اعمال کے اندر گزرتی ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے گزری ہوتی ہے، جو دوسروں کا بھلا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نصیب فرما دیتا ہے، اور بڑا خوبصورت اس حوالے سے ان کا خاتمہ ہوتا ہے کہ جانے سے پہلے وہ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے ہوش و حواس کے اندر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کی علامات میں سے ایک علامت پیشانی پہ پسینے کا آنا ہے۔ یہ پسینہ جب وقت آخر اگر پیشانی پہ آ رہا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی موت المؤمن بعرق الجبین، کہ مومن کی موت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کے حسن خاتمہ کی علامات میں سے کہ اس کی پیشانی پہ پسینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ اس بندے کو فضائل و برکات عطا فرماتا ہے اور اس کا خاتمہ بہت ہی اچھا ہے، وہ ہے شہادت۔ اللہ کی راہ کے اندر جس کو شہادت نصیب ہو جائے۔ یہ شہادت کے مختلف مراحل ہیں، شہادت حقیقی بھی ہوتی ہے، شہادت حکم بھی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص میدان جہاد کے اندر لڑتے لڑتے اللہ کی راہ کے اندر شہید ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ پہلا زمین پہ گرنے سے قبل وہ جنت کے اندر اپنی جگہ کو دیکھ لیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے،
اور یہ اس کے حسن خاتمہ کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص آپ کا مال چھیننے کی کوشش کر رہا ہے اور بندہ اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی شہید کے زمرے کے اندر ہوگا۔ اپنے مال کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص اس دنیا سے روانہ ہو جائے وہ بھی شہداء میں شمار ہوگا، اور یہ بھی اس کا ایک حسن خاتمہ ہی ہوگا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الموت لیلۃ الجمعہ او نہار، کہ اگر کسی شخص کو جمعہ کے دن یا رات میں موت آ جاتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے حسن خاتمہ ہوگا۔ فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ فتنۃ القبر، کہ کوئی بھی مومن مسلمان جس کو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات موت نصیب ہوتی ہے، وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ رب العزت اسے قبر کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا، عذاب قبر سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اسی طرح یہ اچھی علامات میں سے اور اچھے اوقات میں سے جانا سبھی نے ہے کہ جن کو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کے اندر موت نصیب ہو جائے، یہ بھی انسان کے لیے حسن خاتمہ کی ایک امید ہوتی ہے، اور جس کو یہ موت نصیب ہو جائے اس کے حوالے سے یہی توقع امید انسان رکھے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا اور بخش و مغفرت کا معاملہ فرمائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی خاتون وہ بچے کی ولادت کے وقت یا اسی وجہ سے اسی دوران کسی قسم کی کوئی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ولادت سے قبل یا ولادت کے بعد نفاس کے دنوں کے اندر ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ خاتون بھی اللہ کے ہاں شہداء کے اندر شمار ہوں گی، اور ان کا خاتمہ بھی حسن خاتمہ ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما لے گا۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کی ایک اور دلیل وہ ہے الموت علی عمل صالح، کہ کوئی انسان عمل صالح کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، اور اسی دوران اس کو موت آ جاتی ہے۔ میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ جن کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے اندر بھی وہ یہی معمول رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ان کو سجدے کے اندر موت آ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حرم شریف گئے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اور اسی دوران ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے اور اسی دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہا ہے، اسی دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ الموت علی حسن خاتمہ، یہ انسان کے حسن خاتمہ کے اوپر موت کی ایک دلیل ہے کہ اس کا بھی خاتمہ اچھا ہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت کے اندر انسان اس دنیا سے جائے گا اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ وہ شخص جو نماز ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، جو سجدے کی حالت کے اندر اس دنیا سے چلا گیا، تو روز حشر جب وہ اٹھایا جائے گا تو وہ سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے جو شخص روزے میں تھا اور اس کا اسی دوران انتقال ہو گیا، اب وہ روزے داروں کے اندر اسی طرح سے اسے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص کوئی بھی عمل صالح کر رہا ہے، وہ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گزر رہے تھے، حج کے موقع کے اوپر وہ موجود تھے، اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ان کی تدفین کر دو کہ روز حشر یہ یوں ہی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور اپنے رب کے حضور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے پیش ہو جائیں گے۔ تو وہ اچھے عمل کے اوپر موت انسان کو آ جائے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تو یہ بھی آپ کے حسن خاتمہ کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے اکثر اوقات یہ جو بزرگ حضرات ہوتے تھے، بزرگ خواتین یا بزرگ حضرات، ان کا ایک معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ صبح کی نماز کے لیے ارلی اٹھتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے موٹے کام وغیرہ وہ بھی نمٹاتے، اور پھر قرآن حکیم کھول کے بیٹھ جاتے اور اشراق تلک قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہوتے، اور کئی دفعہ اسی حالت کے اندر ان میں سے کئی کا انتقال ہو جاتا کہ وہی قرآن پڑھتے پڑھتے اسی دوران روح پرواز کر گئے۔ تو یہ کتنی خوبصورت ان کی موت ہے، کتنا خوبصورت اس دنیا سے جانا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ اشارہ کچھ اس طرح کا مل جاتا ہے کہ وہ جانے سے قبل غسل کر لیتے ہیں، لباس تبدیل کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ انہیں بتا دیا گیا ہو کہ انہیں فرشتے لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حسن خاتمہ ہے، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ حسن خاتمہ مانگنا چاہیے،
اور اچانک موت سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کے لیے موقع مل جائے، مہلت مل جائے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، جانے سے قبل اسے توبہ و استغفار کی مہلت مل جائے، یہ اس کے لیے ایک سعادت کی بات ہے اور حسن خاتمہ کی، اور اللہ رب العزت سے پھر یہی توقع رکھے انسان کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ بخش و مغفرت کا معاملہ فرمائے گا، کیونکہ یہ جو حسن الظن باللہ یعنی اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نے ارشاد فرمایا کہ تم لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس حالت میں دنیا سے نہ جائے کہ اس کا اپنے رب کے حوالے سے کوئی بدگمانی ہو، بلکہ تم اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ۔ تو اللہ سے بندہ حسن ظن رکھے، اس سے بخش و مغفرت کی امید بھی رکھے، اور ساتھ یہ حسن خاتمہ بھی نصیب ہو جائے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات جو کہ بڑی کریم ہے، بڑی مہربان ہے، اس سے یہی توقع اور امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ انسان کی بخش و مغفرت کا معاملہ فرمائے گا۔ اچھا، اب یہ جو حسن خاتمہ ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کیا ذرائع ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت حسن خاتمہ عطا فرمائے گا؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے النیت والاخلاص للہ عز وجل، کہ آپ کی حسن نیت ہو، انسان کا ارادہ وہ اللہ کے حضور جو بھی اعمال کر رہا ہے وہ یہ توقع رکھے کہ یہ خالصتاً یہ میرے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور ان کے اندر انسان کی یہی امید ہو، یہی نیت ہو کہ ایک تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، اور رب تعالیٰ اسے اس دنیا سے جانے سے قبل حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔ تو یہ جب آپ کی نیت بھی ہو اور ساتھ اعمال کے اندر خلوص بھی ہو، تو اللہ رب العزت بندہ مومن کو پھر حسن خاتمہ بھی نصیب فرمایا کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر جو دیگر چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے النیت والاخلاص، نیت ہو اور اخلاص کی دولت، یہ دونوں چیزیں انسان کو میسر آ جائیں تو اللہ رب العزت انسان کو حسن خاتمہ کی دولت سے بھی نوازا کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار اس چیز کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو دکھاوے کے لیے کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی اعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ انہیں کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، وہ اعمال اللہ کے حضور قبولیت نہیں پایا کرتے۔ اللہ رب العزت کے حضور اخلاص قبولیت پاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر، ثواب اور برکتیں اس دنیا کے اندر بھی دیتا ہے، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے اسے حسن خاتمہ بھی نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور طریقہ، ایک اور چیز جو انسان کو حسن خاتمہ نصیب کرتی ہے، وہ ہے استقامت۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، حالات جیسے بھی ہوں، ہر طرح کی اچھائیاں ہیں، بزنس کی گروتھ ہو رہی ہے، کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ رب تعالیٰ کا جو کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس پہ اس کا شکر بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی عبادات میں مزید اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہوا، ادھر انسان جو ہے وہ عبادات کے اندر کوتاہی کا شکار ہوتا چلا جائے، نہیں، جتنی زیادہ نعمتوں میں اضافہ، اتنا ہی اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریزی، تشکر کے جذبات، اس میں بھی اضافہ۔ تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس پہ استقامت اختیار کر لیتے ہیں۔ مختلف آیات کے اندر اس میں اللہ پاک فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جب وقت آخر آتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تخافوا، کہ تمہیں کسی قسم کے خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں مبارک ہو کہ تم اس جنت کے اندر داخل ہونے والے ہو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو استقامت، اچھے برے حالات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے وابستگی، شرک سے بچتے رہنا، اور رب کی ذات پہ یقین کامل رکھے رہنا، یہ بھی انسان کے حسن خاتمہ کی ایک صورت بن جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے حسن خاتمہ کو حاصل کرنے کا۔ اسی طرح سے حسن الظن باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھنا، یعنی یہ یقین رکھنا، یہ امید رکھنا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ایمان، یہ دو چیزوں کے درمیان کا نام ہے، کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء،
ایمان خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، کہ جس کے اندر انسان کو اس بات کا خوف بھی ہو کہ کہیں رب تعالیٰ اس کی پکڑ نہ فرما لے، اور دوسری طرف یہ امید بھی ہو کہ وہ بڑا مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مجھ سے بخشش اور مغفرت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو جب یہ انسان ان دونوں کے درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور یہی انسان کے لیے فائدہ مند رہتا ہے۔ ورنہ اگر انسان فقط خوف کا شکار ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میری تو بخشش کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اور وہ بس اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے بیٹھ جائے، تو یہ بھی اس کے لیے تباہی بن جاتی ہے۔ اور دوسری طرف کوئی انسان اس قدر رجا اور اس قدر امید کا شکار ہو جائے کہ وہ غفلت میں پڑ جائے، وہ سستی کا شکار ہو جائے، تو یہ بھی اس کے لیے تباہی و بربادی بن جاتی ہے۔ دونوں کا درمیانی ایک راستہ، اعتدال والا راستہ، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اندر انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین، اس کی رحمت پہ بھروسہ، اور اس کے پکڑ اور اس کے عذاب کا خوف، یہ دونوں چیزیں انسان کے دل کے اندر موجود رہیں، تو یہ بھی انسان کے لیے نیک اعمال کو کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اس جانب انسان مزید متوجہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اس کی برکت سے اس کے لیے حسن خاتمہ کا اہتمام فرما دے گا۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کے لیے ایک اور اہم ترین چیز الابتعاد عن ظلم الناس، لوگوں پہ ظلم کرنے سے بچنا، یہ ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے۔ ایک تو آپ اپنے رب کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں نا، حسن ظن کا معاملہ رکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسان اچھا رویہ رکھے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے۔ سوء خاتمہ، برے خاتمہ کی وجوہات میں سے اکثر وجوہات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کہ اگر کسی نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی نے والد کو رنجیدہ کیا ہوا ہے، کوئی اپنے خامد پہ زیادتی کرتی رہی ہے، کوئی اپنے بیوی کو ستاتا رہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے حقوق کے حوالے سے، کوئی اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے کسی بھی قسم کے حق تلفی کرتا رہے، تو یہ اس کے لیے برے خاتمے کا ایک اہم ترین ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یہ سوء خاتمہ ہو جاتا ہے کہ اگر انسان لوگوں کے حقوق مارتا رہا ہو، حقوق تلفی کرتا رہا ہو، لیکن دوسری طرف اگر انسان وہ لوگوں پہ ظلم سے بچے، بلکہ کہیں پر اگر اس کو اپنا حق وہ دینا بھی پڑ رہا ہو، بظاہر اس میں سے اس فتنے سے بچنے کے لیے تھوڑا بہت اس کے اندر کسی قسم کی سیکریفائس بھی کرنی پڑ رہی ہو، اور انسان یہ عمل کر لے، تو یہ اس کے لیے حسن خاتمہ کی ذریعے بن جاتا ہے۔ جس کے ساتھ اس کے والد راضی ہے، جس کے ساتھ اس کی والدہ راضی ہے، وہ جو صحابی جو وقت انتقال کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہیں ادا کر پا رہے، تو حضور نے پوچھا یہی سوال کہ کیا ان کی والدہ ان سے راضی ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ تو ناراض ہیں۔ تو فرمایا والدہ کو لاؤ، وہ معافی دیں تو ان کے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ والدہ کو بلایا گیا، پوچھا گیا، لیکن والدہ نے کہا کہ میں تو اس سے راضی نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے اس طرح کے معاملات کیے اپنے اہلیہ کو لے کر، اور مجھے اس طرح سے دل آزاری کی کہ میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلا کر اس کے اندر پھینکنے کا حکم دیا۔ تو جب والدہ نے یہ دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اس آگ کے اندر نہیں بھی جلنا تو یہ آگے جلے گا، تو اس کو یہیں پہ جلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ ادھر انہوں نے والدہ نے معاف کیا، اور ادھر اس بیٹے کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ وہ صحابی رسول ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہے، اس کے باوجود والدہ کی ناراضی کا اتنا بڑا وبال کہ وقت آخر کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ لیکن پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جب والدہ نے معاف کیا تو ان کے لیے آسان ہو گیا کلمہ طیبہ پڑھنا، اور اسی حالت کے اندر پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مختلف چیزیں ہیں کہ جو انسان کے حسن خاتمہ کی دلیل ہو جاتی ہیں۔ اگر وقت آخر کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو جائے، انسان کے ماتھے پہ اور پیشانی پہ پسینہ ہو، اسی طرح سے اگر وہ اللہ کی راہ کے اندر شہید کر دیا جائے، یا پھر وہ خاتون کہ جو بچے کی ولادت کے حوالے سے پیچیدگیوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی جائیں، اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنی عزت، اپنی حرمت، اپنے مال، اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، یہ تمام چیزیں، اور اسی طرح سے پھر اگر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انسان کو موت نصیب ہو جائے تو یہ بھی اس کے حسن خاتمہ
میں شمار ہوگا، اور اللہ رب العزت سے یہی توقع کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو اس طرح کی موت نصیب ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے جنت کے اندر جانے کا ایک ذریعہ اور عذاب قبر سے بچاؤ کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ الموت علی عمل صالح، اگر کسی کو عمل صالح کرتے ہوئے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے، روزے کی حالت کے اندر صدقہ کرتے ہوئے، اس طرح کے کوئی بھی اعمال جو اعمال صالحہ ہیں وہ کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اور پھر جو اس کے اسباب ہیں، ظاہر ہے یہ اسی وقت حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے کہ جب انسان کی یہ کوشش بھی ہو اور آرزو بھی ہو اور وہ اس کے لیے اعمال صالحہ بھی کرتا رہا۔ اللہ کریم ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ رحمت رمضان کا یہ پروگرام جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور پہ اس وقت کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر ہم کسی ٹاپک پہ ساتھ ساتھ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے، آپ کے سوالات و جوابات کو بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک دعا و التجا بھی اللہ رب العزت کے حضور۔ یہ بابرکت گھڑیاں، بابرکت لمحات ہیں، اس سے انسان یہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج خاص طور پہ ہم حسن خاتمہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور پچھلے رمضان کے اندر بہت سارے ایسے ہمارے ناظرین میں سے ایسے لوگ جو اس دنیا سے گئے، مجھے ان میں سے کئی جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب ان کے حوالے سے وہ خبر دیتے رہے، تو یہ ایک بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں، جانا تو سبھی نے ہوتا ہے، مگر جب کسی کو جاتے وقت حسن خاتمہ نصیب ہو جائے تو یہ رب تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا فضل ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جو حسن خاتمہ کی کچھ میں نے جن کا ذکر کیا، جن کا احادیث مبارکہ کے اندر اشارہ ہے، لیکن اگر کوئی ان میں سے کسی بھی صورت کے اندر اس دنیا سے نہیں جاتا، یہ اس کے اندر علامات نہیں پائی جاتی، تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا برا خاتمہ ہو گیا۔ اس کی الگ علامات ہیں، اس کو میں انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کروں گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تو اس کا کوئی خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ یہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ ہم بسا اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نیک لوگ، بڑے صلحاء، جاتے وقت بظاہر وہ بڑی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ تو ہم کئی چیزیں اس حوالے سے اس میں غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے وقت آخر کے کچھ ایسے معاملات، کیونکہ ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وقت آخر کسی کو ایک طرح سے اگر اس طرح کی کیفیت سے گزارا جا رہا ہو تو وہ اس کے اپنے اعمال کی ایک سزا بھی ہوتی ہے اور ایک گرفت بھی ہوتی ہے، سوء خاتمہ کی طرف یہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو عموماً ایک شریف النفس ہوتے ہیں، انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اگر ویسے کسی انسان کے بھی کہ جو کوئی کسی پہ اس نے ظلم نہیں کیا ہوا، اپنے معاملات بھی وہ ٹھیک طریقے سے چلاتا رہا ہے، اس کے باوجود اگر اس کو وقت آخر کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو پاک صاف کر کے، ہر طرح سے پاک صاف کر کے اللہ رب العزت، یعنی یہ جو اس کی تکلیف ہے یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کے لیے خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور یوں اللہ رب العزت اسے پاک صاف کر کے اگلے مرحلے کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک طرح سے خیر کا معاملہ ہو جاتا ہے، نہ کہ شر کا معاملہ۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت سے انسان حسن خاتمہ کی دعا مانگے اور یہ دعا کرے کہ وہ جو سوء خاتمہ ہے یا برا خاتمہ ہے، اللہ کریم اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ جی جی، ایک دو سوال تھے آپ سے۔ جی فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں نا سونے کے اوپر، جی جی، تو مجھے کئی سہیلیاں کہتی ہیں، دو تین ہیں جاننے والی، تو وہ کہتی ہیں کہ جو ہم نے پہنا ہوا ہوتا ہے نا سونا، جی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور جو جیسے کہ جو ہم استعمال نہیں کرتے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نہیں تو نہیں اگر مجھے آپ بتا دیں کیا کرنا چاہیے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نہیں، جو سونا جو ہے، سونا دیگر چیزوں کے کا ایک مختلف حکم ہے۔ سونے کے حوالے سے یہ ہوگا کہ اگرچہ وہ استعمال والا بھی ہو، سونے آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ مستعمل ہے یا غیر مستعمل ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور آپ کو اسی طرح سے 7.5 تولہ سونا پہ آپ کو یا اس سے زائد جو ہوگا اس پہ 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اچھا ٹھیک اچھا، ہے جی؟ اور
اچھا، اور ایک اور یہ سوال تھا جی کہ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن پاک زیادہ پڑھتے ہیں، جی کوئی 3 قرآن پاک ختم کر لو یا 2 کر لو، جی یا جتنے بھی ہم کر سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں کرنے کی. جی تو میرا یہ سوال تھا کہ یہ ضروری ہے کہ 26ویں ہی روزے تک یہ سارے ہم ختم کریں، یا اینڈ آف دا منتھ تک ہم پورے کریں 3 یا 4 اگر قرآن پاک ختم کرنے ہیں تو؟ جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آپ ساتھ دیکھتے رہیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. شامل ہوئی ہیں، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا، دوسری چیز ایک حسن خاتمہ کے حوالے سے، وہ جو کہ قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ ہے توبہ. انسان خطا کا پتلا ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان. ہم سبھی غلطیاں کرتے ہیں اور ہماری اپنی اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کا ایک اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ رب کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ وہ انسان کے عیبوں پہ، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے. اسی لیے کبھی بھی انسان کو کسی دوسرے کے عیوب کو اچھالنا نہیں چاہیے. ارشاد فرمایا کہ من ستر مسلماً سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عیوب پہ دنیا و آخرت کے اندر پردے ڈالے رکھتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر کوئی تھوڑی بہت ناراضی ناچاقی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، بسا اوقات اپنے بہنوں کے حوالے سے، یا پھر اسی طرح سے وہ بیوی کے ساتھ ناچاقی ناراضی ہو گئی تو اس کے کردار کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں جو اس میں ہوں نہ ہوں وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی چیز ہو بھی تو انسان اس پہ پردہ ڈالتا ہے، اور اگر ہو ہی نہ اور انسان صرف بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے، خود کو پاک صاف بتانے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں کریں تو فرمایا فلا تزکوا انفسکم. کئی خواتین یہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ مرد پہ اس طرح کے الزام لگانا شروع کر دیتی ہیں کہ جس کے تو وہ فلاں فلاں معاملات ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور وہ ہو نہ ہو میں دونوں چیزوں، اگر تو کچھ ہوتا ہے کہ کہیں پر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسی شرعی ضرورت ہے، آپ اٹھ کے والدین سے ذکر کر رہے ہیں، آپ ایسی جگہ پہ ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ذکر کا کوئی فائدہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو چوتھا بندہ ملا ہے، کہیں پر بھی آپ کی بات کسی سے بھی ہو رہی ہے اور آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے کہ جی آپ کے معاملات کیوں خراب ہیں، اور نہیں جی اس کا تو جو ہے وہ کردار ہی ایسا ہے، وہ تو ایسی تھی، وہ تو ایسا تھا، اس نے تو یہ کیا تھا، اس نے تو وہ کیا تھا. وہ اتنے سال انسان وہ ساتھ گزارتا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اچھے طریقے کے ساتھ انسان کو ان معاملات کے اندر، خاص طور پہ یہ جو بہت کلوز فیملی معاملات ہوتے ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ اخلاق اور کردار والے لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو جب الگ ہو گئے یا الگ ہونا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے کے ساتھ علیحدگی اختیار کریں. اسی طرح سے پھر دوست احباب کے معاملات ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، اب بہت ساری چیزیں وہ پرسنل ایک دوسرے سے شیئر بھی کر لیتے ہیں، کسی کی کمی کوتاہی بھی ایک دوسرے کو معلوم ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں پہ ناراضی ناچاقی ہو تو وہ پھر ایک دوسرے کو بلیک میل کرنا شروع کر دینا، یا پھر اس کے عیوب کو دوسروں کے سامنے اچھالتے پھرنا، یہ انتہائی غیر مناسب رویہ ہے. جو خاندانی یا اسی طرح سے جو ایک دینی شعور رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان سے بچتے بھی ہیں اور انہیں اس سے بچنا بھی چاہیے. تو اسی لیے جو اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کے حوالے سے جن دیگر چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں سے ایک یہ توبہ بھی ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اب خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہم سبھی سے ہوتی ہیں، تو اس لیے اب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جی میرے اندر جو خامی نہیں پائی جاتی دوسرے کے اندر پائی جاتی ہے تو میں اس کو اچھالوں، اور اپنے اندر جو پائی جانے والی خامی ہے اس کو فراموش کر دوں. تو بجائے اس کے کہ انسان جو اپنی خطا ہے، اپنی غلطی ہے، اس کی طرف نظر کرنے کے بجائے دوسروں کی خطا پہ نظر کرے، اس کے بجائے اسے چاہیے کہ وہ اپنی خطاؤں کے اوپر نظر رکھے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، کہ جو تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہے، اس کا انسان کو ساتھ خیال رکھتے رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو توبہ ہے یہ انسان جب بھی کرے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، تو یہ انتہائی اس کے لیے ایک سعادت کی بات ہے، اور کہ وہ انسان کو اس دنیا سے جانے سے قبل توبہ کا نصیب ہو جانا، یہ اس کے لیے حسن خاتمہ بھی ہے، اور اس کے لیے وہ جو زندگی کی خطائیں، گناہ ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے معاملات کے اندر انسان کے ساتھ بخش و مغفرت کا معاملہ فرماتا ہے، جبکہ دیگر جو ہاں پر حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ بہرحال اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تلک کہ بندہ
اس سے معافی نہ مانگ لے اور اس کے ساتھ اپنے معاملات کو درست نہ کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اچھی زندگی اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ جی رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو ختم کرنے کے حوالے سے، ایک تو دیکھیں قرآن شریف کی تلاوت کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اچھا عمل ہے، اس کو کنٹینیو بھی رکھنا چاہیے، مگر اس کے اندر بھی افراط و تفریط سے تھوڑا سا بچتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک کمپٹیشن ٹائپ بالکل ہی چیز ہو جاتی ہے نا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کو ختم کرنا ہے، اور اس کے اندر ہم بسا اوقات بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت تیزی کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ ترتیل کے ساتھ، آرام کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے۔ ہاں پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی اگر ظاہر ہے جب انسان بار بار اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو کم وقت کے اندر وہ زیادہ پڑھ لیتا ہے، وہ بھی کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ فہم قرآن اس کی طرف بھی توجہ دیں، چاہے وہ کوئی ایک صورت ہے، 2 صورتیں ہیں، وہ صورتیں جو آپ قرآن حکیم کی اندر جن کی تلاوت آپ بار بار کر رہے ہیں، اپنی نماز کے اندر جن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کو آپ بار بار لوٹائیں، یا پھر اس کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا پھر جو مشہور سورہ ہے مبارکہ ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، اسی طرح سے سورہ کہف ہے اور دیگر ایسی جو مشہور سورہ مبارکہ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ کم سے کم آپ بے شک تھوڑا سمجھیں مگر سمجھنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ قرآن حکیم کا اصل مقصود یہی ہے کہ یہ ہدا ہے، ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اسے نازل کیا گیا ہے، ہدی للعالمین، لوگوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے، ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا گیا ہے۔ تو ہدایت اسی وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب انسان اس کو پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو انسان سمجھے اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے لیے جو جہاں پر تلاوت کا معاملہ وہ جس قدر انشاءاللہ پھر آپ ساتھ کرتے ہیں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ 26ویں کو ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہی زیادہ بہتر اور مناسب ہے کہ آپ آخر تک انشاءاللہ اس کا معمول رکھیں، اور یوں تو رمضان کے بعد بھی قرآن حکیم کی تلاوت کو جاری رکھیں، لیکن اگر آپ نے رمضان شریف کے اندر بھی کرنا ہے تو آخری دن تک اس کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ قرآن حکیم کا مہینہ ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ تاک جو راتیں ہیں اس سے اسے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر 29ویں تک چلے جائیں، ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ 27ویں یا اس سے قبل کی کوئی رات وہی لیلۃ القدر ہو، بلکہ آخر تک ہے، تو اس لیے انسان اس کا فائدہ اٹھائے اور آخر تک انشاءاللہ اس کو آپ جاری رکھیں اس کی تلاوت، اللہ رب العزت آسانی فرمائے اور اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اچھا آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر بیوی کو یہ 2 چیزیں اکٹھی تھیں اس کے اندر، ایک تو یہ تھا کہ اگر کسی خاتون کو وہ پیپر نہیں ملتا، خاوند نے طلاق تو لکھ دی تھی مگر اس کے بعد وہ بیوی تک پہنچا نہیں اور وہ دوسرے ملک میں تھے یا جو بھی کسی بھی وجہ سے یا وہیں پہ بھی ہو لیکن وہ پیپر جس پہ لکھا وہ مس ہو گیا، بیوی تک نہیں پہنچا، تو اس صورت کے اندر طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں طلاق اس وقت واقع ہو جاتی ہے اسی وقت کہ جب خاوند یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں کو طلاق دی، یا پھر اس کو لکھ دیتا ہے کہ میں نے طلاق دی، تو اب اس وقت کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب آگے بیوی تک پہنچے نہ پہنچے یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو لیکن یعنی مثال کے طور پر اس کو اگر بعد کے اندر بھی وہ پتہ چلے یا اس تک وہ پیپر نہیں پہنچا لیکن یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ خاوند نے طلاق دے دی ہے، تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور طلاق کا وہیں سے جو ہے نا وہ امر حکم وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس تک کوئی لیٹر پہنچے گا تو تب طلاق جو ہے وہ شرعی طور کے اوپر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں پہ جو قانونی معاملات ہیں اس کے اندر بہرحال ٹیکس ٹائم مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن شرعی طور پہ جب کسی نے بیٹھ کے کہیں پر بھی لکھ دیا یا پھر زبان سے کہہ دیا تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز آپ نے یہ کہی تھی کہ آپ نے خواب کے اندر یہ دیکھا تھا کہ جی کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر سے کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ اچھا دیکھیں عمومی طور کے اوپر اگر کوئی اس طرح سے آپ خواب دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی چوری وغیرہ کا جو واقعہ ہوتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے بیماری کی، بیماری کی طرف اس کے اندر اشارہ پایا جاتا ہے۔
آپ کے ارد گرد یا جو گھر کے افراد یا ارد گرد رہنے میں سے کسی کی بھی بیماری کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے دعا بھی انسان کرے، اور اس کی ایسی صورت کے اندر بہتر ہوتا ہے کہ آپ کوئی صدقہ کر دیتے ہیں اور ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے شر سے حفاظت بھی فرمائے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے مریضوں کو شفا بھی حاصل ہوتی ہے، تو آپ یہ کر لیں، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور خواب کے معاملات بہرحال اس کے حوالے سے حتمی چیز تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا جی، اگر کوئی شخص جو ہے وہ میاں بیوی وہ الگ رہ رہے ہوں اور کافی سالوں سے 3-4 سال سے جو ہے وہ الگ ہوں، تو اس صورت کے اندر اگر طلاق ہو تو کیا اس کے اندر عدت ضروری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضروری ہوگی، تب بھی عدت ضروری ہوگی، کیونکہ عدت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے، نہ یہ کہ جب سے آپ کوئی الگ رہ رہے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے وہ چاہے 2 سال سے یا 3 سال سے زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن وہ اسی صورت کے اندر طلاق کی عدت اس وقت شمار ہوتی ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے، اس کے بعد عدت وہ وہاں سے آگے شروع ہوگی اور وہاں سے آگے اس کو شمار کیا جائے گا۔ دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ اچھا دیکھیں، اب وہ کیونکہ یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ فجر کے بعد جو نوافل ہیں وہ ادا نہیں کیے جاتے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید قرآن حکیم کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ رات کا کوئی پہر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی فلاں وقت کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کچھ دن کے اندر، کچھ عصر کے بعد کا کچھ کا خیال ہوتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے حوالے سے حکم ہے جو نوافل کے حوالے سے ہے کہ آپ عصر کے بعد یا اسی طرح سے فجر کے بعد جو نوافل ہیں وہ ادا نہیں کر پائیں گے، یا اسی طرح سے جو زوال کے اوقات ہیں ان کے اندر آپ نہیں کرتے، لیکن یہ جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت کا معاملہ، یہ تو جب بھی انسان کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن حکیم کی تلاوت کرو جب جیسے تمہارے لیے آسانی ہے، انسان جہاں سے جس قدر آسانی ہے انسان اس کی تلاوت کرے، اور قرآن حکیم کی تلاوت یقیناً انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے، اور آپ جس وقت بھی تلاوت کریں گے اس کی برکات ہیں۔ بلکہ صبح کا قرآن شریف فرمایا اِنَّ قرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کے وقت، صبح کے وقت جو قرآن حکیم کی تلاوت ہے یہ تو مزید اللہ کے ہاں یہ انسان کے لیے ایک گواہی کا ذریعہ بنتی ہے، اور آپ بالکل ان اوقات کے اندر بھی قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یقیناً اس کی برکات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت جاری رکھیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اچھا، آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز تراویح ادا نہیں کر پاتا تو اس صورت کے اندر وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، روزے کا تراویح کے ساتھ کوئی اس طرح سے باہمی لنک نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں عبادات وہ اٹسیلف ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ جو قیام اللیل ہے، یہ نماز تراویح ہے، وہ ایک عبادت ہے، اس کا ایک اپنی فضیلت ہے، اور وہ رات کا قیام انسان کے لیے وہ خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے، رب کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ جبکہ جو روزہ ہے اس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان و احتساب، ثواب کی امید سے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ یہ روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، جہنم سے بچائی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، یا پھر ایک دوسری روایت میں وانا اجزا بہ، کہ میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ کیونکہ انسان جب روزہ خالصتاً رب تعالیٰ کے لیے رکھ رہا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کسی اور کو کوئی خبر نہیں ہوتی، تو وہ جو آپ عمل خالصتاً رب تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہی عمل انسان کے لیے پھر خیر و برکت کا ذریعہ اس طرح سے بھی بن جاتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا اجر اور ثواب کا، تو اس لیے روزہ اٹسیلف ایک الگ عبادت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نے آج جو ہے وہ نماز ادا نہیں کی، تو کیا میں قرآن شریف کی تلاوت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ تو دیکھیں، قرآن شریف کی تلاوت ایک الگ ہے اور نماز کی ادائیگی ایک الگ ہے۔ انسان اگر کسی ایک امر کے اندر اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، اس سے سستی ہو رہی ہے، تو وہ جو دوسرا نیکی کا کام ہے جو وہ کر سکتا ہے اس کو نہیں ترک کرنا چاہیے۔
نماز تراویح ضرور ادا کریں، اس کی اپنے برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اوپر عمل انسان کرتا ہے، اس کا ایک ثواب بھی ہے۔ رات کا قیام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کے اندر یہ رات کا قیام ہے، یہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے، یہ روز حشر اللہ رب العزت کے ہاں بندے سے سفارش کرے گے بندے کے لیے کہ الہ العالمین یہ میری وجہ سے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کہے گا کہ یہ رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، سنتا رہا، الہ العالمین اس کی بخش و مغفرت فرما، تو یہ قرآن کی حق سفارش اس کے حق کے اندر قبول و منظور کی جائے گی۔ تو اس لیے ان کا آپس میں باہمی تعلق نہیں ہے، یقیناً نماز تراویح ادا کرنی چاہیے، اگر کوئی نہیں بھی ادا کر پاتا تو بھی اس سے روزہ ہو جاتا ہے، روزے کے اندر کوئی خرابی یا کمی واقع نہیں ہوا کرتی۔ دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص نماز کے دوران مختلف جو خیالات ہیں اس کے ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں بار بار، تو اس صورت کے اندر اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، نماز کے اندر خیالات ہوں یا نماز کے باہر خیالات ہوں، خیالات پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ خیال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ انسان کے ذہن کے اندر جو بھی ایک خیالات کی یلغار جب آنا شروع ہو جاتی ہے تو اب وہ چاہے وہ نماز کے اندر ہوگا چاہے باہر ہوگا، اس کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت انسان پر اس سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، وہ اس بوجھ کو اٹھا ہی نہیں سکتا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو اسی لیے اس پہ کسی قسم کا کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نماز کے ادائیگی کے اندر اگر مختلف طرح کے خیالات ہیں، اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو دنیا بھر کے خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں یا بسا اوقات اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے آ رہے ہیں، تو یہ تو شیاطین کے وساوس سے انسان اس سے وہ بالکل اگنور کرے۔ آپ جتنا زیادہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے پھر اور اس کی یلغار بنتی ہے۔ آپ یہ کریں کہ کوشش کریں کہ جو نماز ہے اس کی تلاوت اس کے اندر جو آپ نے کرنی ہے جن سورہ مبارکہ کی، اس کا مفہوم سمجھ لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر انسان کی توجہ ذرا اس جانب ہو جاتی ہے، تھوڑا سے ان خیالات سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دوسری طرح کے خیالات کون سے ہیں کہ جس کے اندر نماز کی رکعات کے اندر انسان کو شک و شبہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ کتنی رکعت ہے، یہ 2 رکعتیں ہیں، یہ 4 ہیں، یہ 5 ہیں، کتنی رکعتیں میں نے ادا کی ہیں؟ 5 تو ہوگی نہیں، 2 یا 3 یا 4 ہیں، تو کتنی رکعتیں ہیں جو میں نے کون سی رکعت میں ادا کر رہا ہوں؟ تو اس کے اندر انسان کو شائبہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ عشاء کی نماز ادا کر رہے ہیں اور دوسری یا تیسری رکعت کے اندر آپ کو شک پڑ گیا، اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری کون سی رکعت ہے، تو اس صورت کے اندر آپ ظن غالب پہ عمل کرتے ہیں، یعنی آپ ذہن دوڑاتے ہیں، جس طرف انسان کا زیادہ خیال جا رہا ہو اسی کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب میرا یہ دوسری رکعت ہوگی، گمان اسی طرف زیادہ جا رہا ہے، تو اس پہ آپ نے عمل کرتے ہوئے اس کو دوسری سمجھ لینا ہے۔ اگر تیسری بھی ہوئی تو بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس نماز کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے گمان کے مطابق یہ سوچا کہ یہ تیسری ہے، اسی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے، تو آپ اس کو تیسری سمجھ کے اپنی نماز ادا کریں، اللہ رب العزت آپ کی اس نماز کو بھی قبول و منظور فرمائے گا۔ دوسرا آپ نے یہ پوچھا تھا کہ جی اگر کوئی شخص کسی کے پاس اس نے قرض وغیرہ رکھا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا دیکھیں، اس کے اندر لوگوں کو بسا اوقات یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال صرف اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے جو آپ کے پاس کوئی گھر کے اندر موجود ہے یا اس طرح سے موجود ہے۔ نہیں، آپ کی سیونگ ہوتی ہے نا، یہ سیونگ مختلف انداز کے ساتھ ہوتی ہے، مختلف طریقہ کار ہے۔ وہ آپ کے پاس ہے اپنی سیونگ، یا پھر اسی طرح سے آپ ہی کا مال کسی اور کے پاس ہے تو وہ آپ ہی کا ہے، ظاہر ہے اس نے آپ کو واپس لوٹانا ہے۔ تو اب اس میں یہ تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ وہ چاہے اس وقت وہ زکوٰۃ ادا کریں کہ جب وہ آپ کو لوٹا رہا ہو، یا پھر اس کو آپ ساتھ ساتھ ہر برس جو ہے وہ زکوٰۃ اس کی ادا کرتے رہیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ساتھ ساتھ ہو جائے اور بعد کے اندر آپ کے لیے زیادہ مشکل نہ ہو، تو اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ باقی زکوٰۃ آپ نے کہا کہ اپنے کسی بہن یا بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے، آپ کے کزنز میں سے، آپ کے دیگر رشتہ داروں میں سے، تو بالکل اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی بھی ہے اور آپ کو ان کو زکوٰۃ دینی بھی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے قریبیوں میں سے آ جاتے ہیں
اور جو اولو القربہ ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے اوپر زکوٰۃ کے ساتھ یا پھر جو دیگر آپ کے پاس گنجائش ہو اس کے ساتھ ان کی سپورٹ کرتے رہیں۔ اس کا آپ کو 2 گنا اجر ملتا ہے۔ ایک تو آپ کو اجر ملتا ہے زکوٰۃ دینے کا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اجر بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ بالکل ہم اختتام کے اوپر آپ پہنچے ناظرین کرام، تو اس میں میں ایک وہ ریمائنڈر ساتھ کرانا چاہوں گا کہ جس میں نے عرض کیا ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ تمام احباب جو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے عمومی روٹین کے مطابق، اور وہ بھی کہ جو عمومی روٹین میں نہیں کر رہے ہوتے لیکن رمضان کے اندر انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ یہ دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں ناظرین کرام، ابھی ہمیں خبر بھی نہیں ہونی اور رمضان شریف اپنے اختتام کو جا پہنچنا ہے۔ تو اس حالت میں انشاءاللہ آپ ارادہ کریں، اگر ابھی تک آپ سٹارٹ نہیں کر سکے تو شروع کریں کہ قرآن حکیم کی ایک دفعہ اس کی تلاوت، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، تو آپ سارا سال اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ قرآن حکیم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جتنا قرآن شریف نازل ہو چکا ہوتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے، تو یوں یہ دور فرمایا کرتے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر خاص طور پہ آپ اس کا اہتمام کریں، کیونکہ جب اس مہینے کے اندر آپ قرآن سے جڑیں گے تو جو دیگر مہینے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر بھی اس کی جو برکات ہیں وہ آپ کے شامل حال رہیں گے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن شریف کو مکمل کرنے کا ارادہ بھی رکھیں، اور اگر آپ کو 2-3 دفعہ جس طرح سے بھی آپ کو یہ موقع ملتا ہے آپ انشاءاللہ اس کی تلاوت جاری رکھیں۔ آخر کے اندر آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے مجھے اپنے نام ساتھ ساتھ لکھوائے ہوئے ہیں، بتائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اور دیگر جو شامل ہونا چاہیں گے وہ بھی، ہم انشاءاللہ جب ایک اجتماعی دعا رمضان شریف کے آخر کے اندر کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ تمام احباب کے ناموں کے ساتھ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے، آپ کے لیے انشاءاللہ یہ خاص دعا کا اہتمام ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کی محبت بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انسانیت کی خدمت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک جو حسن خاتمہ کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور برے خاتمے سے بچا کر اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، کہ جس کے اندر وہ اس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ جس کو حسن خاتمہ نصیب ہوا انشاءاللہ اس کے قبر کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، اور اللہ رب العزت روز حشر بھی اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔